सबसे पहले खुदावंद मुताल की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि परवरदिगार ने इस माह मुबारक में रहमतों वाले महीने में हमें तौफीक अता फरमाई कि हम जो है वो एक तो उसको तर्क कर सकें और इसमें रोजे रख सकें, और उसके बाद हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हम इस माह मुबारक में जो है वो आप मोमिनीन के साथ जो है वो गुफ्तगू कर सके, डिस्कशन कर सकें, और इस महीने की फजीलतों को बयान कर सकें आपस में, और उस पर अमल पैरा हो सके। आखिरी एंड रिजल्ट, एंड प्रोडक्ट तो यही है कि जो खुदावंद मुताल हमें चाहता है, जिस तरह इस माह मुबारक में हमें उस तरह जो है वो इस महीने को गुजारना है। क्योंकि बहरहाल हमारे लेक्चर जो है वो कंटिन्यू तकरीबन 10 दिन है, और इसी में हम मुख्तलिफ आभास से मुख्तलिफ टॉपिक्स को जो है वो जेर बहस लेकर आएंगे। पहले दिन मैं बस कोशिश करूंगा कि माह रमज़ान की खास चीज़ों की तरफ अपने आप को मुतवज्जे कराऊं। यकीनन आप तो इन सारी बातों को जानते भी हैं, सुनते भी रहती हैं, सिर्फ तकरार के लिए कि इंसान जो है वो मुतवज्जा हो जाए कि वो किस महीने के अंदर दाखिल हो गया है। देखिए, इंसान का बदन जो है वो मुरक्कब है। इस तरह इंसान का बदन एक तरफ मादा यानी मैटर, और एक तरफ जो है वो रूह है, उसकी सोल। इन दोनों चीजों से मिलकर इंसान जो है वो बहरहाल अपनी जिंदगी की इस सफर को तय कर रहा होता है। इसी पूरे अरसे के अंदर जो है वो इसका बदन जो है वो अपनी जरूरियात को, ज़ाहिरी ज़रूरियात को पूरा करता है, जिसमें खुराक है, लिबास है, शेल्टर है, सारी चीज़ें जो भी उसकी तस्कीन है, जो भी उसकी ज़रूरियात होती हैं, वो उनकी तरफ बढ़ता रहता है बिला तफरीक, सोचे समझे कब कैसे सुबह है, शाम है, सही है, गलत है। ये नेचुरल है कि वो इंक्लाइंड होता है मादे की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ इंसान की रूह है, सोल है, वो कमाल की तरफ जाना चाहती है, वो जहां से आई है उस तरफ पलटना चाहती है, इंसान को अपने साथ लेकर कि जिसकी वो रूह है उसे वो रुश्द करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। खूब यही जो आपस में दोनों का एक खिंचाव है, दोनों के आपस में जो आप समझ लें कि एक तरफ बदन खींचता है, एक तरफ रूह खींचती है, इसी में ही इंसान जो है वो अपने नफ्स से जंग करता है, जहाद बिन नफ्स करता है, और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। माह मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें परवरदिगार ये तौफीक अता फरमाता है कि इंसान जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी मादे यानी अपनी दुनियावी जो उसकी ख्वाहिशात हैं उससे अपने हाथ को पीछे कर लेता है, खींच लेता है। यानी इंसान बहुत सारी अपनी हलाल चीजों को भी सामने रखते हुए उससे जो है वो अपने आप को दूरी इख्तियार कर लेता है रोजे की हालत। यानी रोजा समझ लें कि एक ऐसी स्ट्रेंथ देता है, एक ऐसी ताकत देता है इंसान को कि उसका बदन जो है वो खुद ब खुद मादे से दूर होना शुरू हो जाती है। इस असना के अंदर रूह को ये मौका मिलता है कि रूह जो है वो परवास करती है। आयतुल्लाह मिसबा जज़दी, आयतुल्लाह जवादी अमली, दोनों में से किसी ने फरमाया कि इंसान का बदन रूह और दोनों का जो है वो मिजाज है, और आम दिनों के अंदर बदन जो है उसकी रूह को परवास करने नहीं देता। उन्होंने इसकी मिसाल ऐसे दी जैसे एक परिंदा है, और परिंदे के पाँव में जो है वो आप जंजीर बांध दे, वो उड़ना चाहे नहीं सकता, क्योंकि वो एक जंजीर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है और कैद है। इसी जुड़े हुए होने से वो फरमाते हैं कि माह मुबारक में वो जंजीर टूट जाती है, यानी वो मादा के जो इंसान को खींच रहा है, वो जो मैटर खींचता है, ये खत्म हो जाता है, इंसान की रूह कमाल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये फलसफा अगर हम इसको समझे कि वाकई खुदावंद मुताल हमें अपने इस महीने में बुलाता है, खुद वो मेजबान है और हम उसके मेहमान है, वो हमें दावत देता है कि भूख और प्यास के साथ जो है वो रोजे में दाखिल हो। अब वो असर दुनियावी चीजों से दूर करता है हमारे सामने में, लेकिन हम आम दिनों के अंदर चीजों से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी खूब जायज है, हलाल है, और है भी सही, खा भी लेता है आदमी का, अमल भी कर लेता है। लेकिन रोजे की हालत में इंसान के सामने पानी हो, खाना हो, हलाल हो, जायज हो, मुतहर हो, हर चीज हो, पाक हो, लेकिन रोजे की हालत में इंसान, क्योंकि उसे खुदावंद मुताल के
اس امر کو بجا لینا ہوتا ہے، اس حکم کو ادا کرنا ہوتا ہے. خود یہی کام کیا کرتا ہے، اس کی دنیاوی خواہشات کو روٹیٹ کرتا ہے، روکتا ہے، اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے. اور پھر دوسری طرف یعنی پھر سجدہ طولانی کر دینا. یعنی آپ خطبہ شعبانیہ یقیناً آپ لوگوں کے مطالعے سے گزرا ہوگا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر کہ انسان، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی دعائیں مستجاب ہیں. انسان جو ہے وہ اپنے اچھے یعنی اخلاق سے اپنے گرے ہوئے عمل کو جو جس میں خود پھنسا ہوا ہے اس سے آزاد ہو سکتا ہے. یعنی خود بخود انسان کی چیزیں عام دنوں میں شاید ایک کے برابر ہے. ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا ایک ہی آیت کے ثواب ہے، لیکن اس مہینے میں وہ ایک گنا نہیں، دو گنا نہیں، تین گنا نہیں، بلکہ پورے قرآن کا ثواب بن جاتی ہے. یعنی خود بخود خدا ایک طرف اس کے مادے کو کنٹرول کرتا ہے، دوسری طرف اس کے لیے مباحات کو مستحبات اور عبادات میں دیتا ہے. اس مہینے میں سونا، انسان سوتا ہے اسے بھی عبادت میں کنورٹ کر دیتا ہے. اس مہینے میں انسان سانس لیتا ہے، سانس لینے کو تسبیح بنا دیتا ہے. اور یہ لطف اور کرم جب دوسری طرف سے کرتا ہے اور پھر دعاؤں کا دسترخوان، قرآن کی تلاوت، تو خود بخود روح جو ہے وہ پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے. ہمیں اصل میں اس کو محسوس کرنا ہے. ہم زندگی میں نہ جانے کتنے ماہ مبارک گزر گئے، کتنے رمضان آئے اور کتنے رمضان انسان کی زندگی سے چلے گئے، لیکن خود انسان ان چیزوں کو محسوس جب تک نہیں کرے گا، جب تک وہ خود ان ساری چیزوں کو احساس نہیں کرے گا، ان چیزوں کو، تب تک اس کے لیے اس کی پرواز ممکن نہیں ہے. جیسے آج 5واں ماہ مبارک جو ہے وہ ہے اور گزر رہا ہے، تو ہمیں خود احساس کریں کہ ہم پہلی سے لے کر 5ویں تک ہمیں کتنی تبدیلی اپنے اندر پائی، اور پھر 5 کے بعد آگے کی طرف جائیں گے، 10 ہو جائیں گے، اس طرح 15 ہو جائیں گے، اس طرح 20، اور پھر آہستہ آہستہ رمضان، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رمضان جو ہے وہ آیا اور پھر رمضان آ گیا. اب زندگی کی فرصت کے لمحات بھی ایسے ہی ہیں. علیہ السلام شاد فرماتے ہیں کہ زندگی فرصتیں بالکل ایسی ہیں جیسے بادل تمہارے سروں کے اوپر ہیں، اور وہ جتنا تیزی سے بادل گزر جاتا ہے، بالکل انسان کی زندگی کی فرصت کے لمحات بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر کیا ہم تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمیں اتنا کچھ اس مہینے کے اندر دیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ تم اپنے سجدوں کو طولانی، یعنی جب انسان شکر کے سجدے کرتا ہے، یعنی انسان اپنے سجدوں کو طولانی کرے، لمبا کرے. سجدوں کو، سجدے لمبے کرنا خود پیشابانی میں تمہارے کندھوں پہ بوجھ ہے تمہاری چیزوں کا، اس کو کم کر دے گا. انسان جو اپنے بعض اوقات خدا نہ خواستہ غلط عمل سے گرا، یہ عمل اس کے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے. انسان سجدوں کو طولانی کرے. انسان جو ہے اس مہینے کے اندر پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر، خاص طور پر ایک افطار کرانے سے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کھجور کے افطار کرانے سے غلام کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو. تو ہر اس وقت کہا کہ جو ممکن نہیں اس کے لیے وہ کیا کرے، کہا آدھے کھجور سے، پانی سے افطار کرا دو، تو جہنم کی آگ سے انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اب یہ ہم جو ہے وہ ناممکنات نہیں ہے. یہ انسان جہاں بھی رہتے ہیں، باہر کا سچویشن کووڈ کی ہے اور نہیں پتا مختلف جگہوں پر حالات جو ہے وہ کیسے ہیں، کوئی آ جا سکتا ہے، کوئی آ نہیں سکتا، یا بہرحال ایک محدود اور ایک لمیٹڈ ایریا سچویشن کے اندر بھی انسان اگر آ سکتا ہے یا کسی کو دعوت بلا سکتا ہے، تو اس سے محروم نہ ہو. یہ اس مہینے کی رحمت. عام دنوں میں کھانے کھلانا، عام دنوں میں دعوت کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں کرنا بہت ہی زیادہ اس کا اجر ہے. اور اگر آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے تو کہیں پر کروائیں، کسی اور جگہ پر جہاں ضرورت مند ہوں، جہاں پر کسی اور ملک کے اندر آپ اماؤنٹ بھیج کر وہاں افطار کروا سکتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو ضرورت ہے، تو یقیناً اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے کہ اتنا آپ نے خود جو ہے وہ افطار کرایا. تو ان چیزوں کو آپ آہستہ آہستہ اپنے ایک لسٹ بنائیں،
ایک اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس ٹائم ٹیبل میں کاؤنٹنگ پہ مت جائیں. یعنی مثلا میں بعض سے لوگ چارٹ بنا لیتے ہیں کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا، میں نے اتنا یہ پڑھنا ہے، میں نے اتنا یہ کرنا ہے، میں نے اتنا یہ کرنا ہے. بعض اوقات وہ ٹک لگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کاؤنٹنگ کوالٹی ایجاد نہیں کرتی ہے. بہت اچھی بات ہے انسان کا روٹین ہو، انسان جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں شامل کریں. ہونا چاہیے انسان کو کہ مجھے اتنا دعا پڑھنی ہے، اتنا یہ کرنا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کیفیت ایجاد ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بنائیں اپنا شیڈیول کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کتنی کی، کتنا سمجھا اس کو، کتنا اس پہ تفکر کیا. بہرحال اگر ایک پارہ پڑھا ہے تو کچھ پرسنٹیج اس کو سمجھنے میں لگائیں. اس طرح مناجات کی دعا اور مناجات کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، سحر میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 10 صفحے 20 صفحے پڑھنے ہیں، ورنہ آپ ایک صفحہ پڑھیں لیکن اس کا ترجمہ اور اس سے دیکھیں کہ آپ کے معارف میں کتنا اضافہ ہوا، آپ نے اس سے کتنا سیکھا، آپ نے اس سے کتنی چیزوں کو حاصل کیا. تو یہ چیزیں آپ کو اپنے لیے کرنا پڑے گا. اب بہرحال اس میں کتنا آپ نے خدا کیا، چاہے وہ افطار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی کی ہیلپ کرنے سے ہو، چاہے وہ کس طریقے سے ہو، حتیٰ مشورہ دینے سے ہو، حتیٰ انسان جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مدد کرتا ہے، مومن کی، اپنے دوست کی، احباب کی، حتیٰ نان مسلمس کی بھی اگر کوئی ضرورت میں ہے وہاں پہ آپ اس کی بھی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہیلپ صرف مال سے نہیں ہوتی، ہیلپ جو ہے وہ مشورے سے ہوتی ہے. ہیلپ شاید کسی کے لیے چل کے جانے سے ہو جائے، ہیلپ شاید کسی بھی طریقے سے ہو، شاید صرف مورل سپورٹ دینے کی وجہ سے ہو، شاید اس کی صرف بات سننے کی وجہ سے ہیلپ ہو جائے. تو بہت ضروری ہے کہ بہرحال اس چیزوں کو بھی دیکھے کہ اس طرح کے کون کون سے وہ کام کر رہے ہیں. جیسے کہا گیا کہ میدان میں صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے رشتہ دار، اپنے اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. مطلب اگر کوئی رنجش ہے، کی ہے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بات سے، تو اس کو اگنور کریں. مطلب اس کو مہینے کے اندر جو ہے اس کو رنجشوں کو بلا دیں، ختم کریں اور سلام کریں. کم سے کم امام علیہ السلام بھی اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، حتیٰ ایک سلام کے ساتھ، سلام کے ساتھ صلہ رحمی کرو. سلام گئے تو مبارکان گیا تو دعا کر دیں، دعا کے لیے التماس سے دعا کی بہت ضروری ہے. جان محترم کہ بہرحال ہم انسان عبادت بھی کرے، روزی بھی رکھتے ہیں، اور دل جو ہے وہ کسی ناراض ہو، کسی کے لیے خدا نہ خواستہ کینہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلط چیز ہو کہ جو خواہ انسان کے وجود کو خراب کر رہی ہو. بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان اچھا لباس پہنا ہوا ہو اور اپنے لباس کے اندر گلے ہوئے پھل ہوں یا ایسی سبزیاں ہوں کہ جو جس کی بو جو ہے وہ انسان کو نہیں برداشت کر سکتا. بعض اوقات انسان اپنے وجود میں چیزوں کے گھوم رہا ہوتا ہے، ظاہراً بہت اچھی خوشبو لگاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، لیکن اپنے اندر چیزوں کو لے کر اپنے اندر کے کردار کو خراب کرتا رہتا ہے. وہ پوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بو آ جاتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ بہت سے ایسے جگہوں پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی عبادتیں اسے فائدہ نہیں دیتی. اسے اپنے اخلاق، رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرو، حتیٰ اپنے زیر دستوں کے ساتھ، یعنی تمہارے انڈر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، حتیٰ بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے بہیو آؤ. یعنی ہر طریقے سے انسان، اور یہی مہینہ ہے کہ انسان بہرحال اپنے آپ کو، مہینہ بھی بہت ایک منتھ ہی ہے، کون سا کوئی بہت زیادہ ہے، انسان اپنے آپ کو چیک نہیں کر سکتا، اسکوٹنائز نہیں کر سکتا. جس طرح بہرحال کمپنی میں انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے، ایک اپریزل فارم فل کرتا ہے، لوگ فل کرتے ہیں اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا کام، اس کی ساری چیزیں کیسی تھی، اور پھر جو ہے وہ آگے کی طرف اس کی پروموشن ہوتی ہے، اس کو بینیفٹ ملتے ہیں، اس کو ساری چیزیں ملتی ہیں. اسی طرح اپنے لیے اپریزل کرے، اپنے آپ کو چیک کرے اور دیکھیں ریوارڈ خدا کی بارگاہ سے، لوگوں سے نہیں ہے. خدا کی طرف بڑھنے کے لیے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا اس کے اندر تبدیلیاں آئیں، اس کا اخلاق کیسا تھا، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سوچ اس کی کیسی تبدیل ہوئی، نہیں ہوئی. دنیا کے حالات آپ کے سامنے، پینڈیمک کی سچویشن ہے، اکنامیکل سچویشن ہے، مختلف جگہوں پر مختلف، یقیناً یہ سارے مسائل جس میں بہرحال
شیطان کا اپنا ایک شیڈیول ہے، اس کا اپنا ایک روٹین ہے، اس طرح اس کی اپنی ایک پلاننگ ہے کہ انسانوں کو کس طرح جو ہے وہ ناکام بنائے، کس طرح انسانیت کو جو ہے وہ بالکل نیچے کی طرف دھکیلے، اور کس طرح انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کو وہ خراب کرے۔ اس کا اپنا ایک بہت بڑا چارٹ ہے، اور وہ بہت لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے ساتھ وہ آگے تڑا۔ اسی کے اندر بہرحال ملک، انسانیت، قومیں، مذہب، فرقے، لسانیت سب الجھے ہوئے ہیں آپس میں، مختلف شیطان کے چارٹ کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہیں پر ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ماہ مبارک ہے، خدا کی طرف بڑھیں، خدا کا قرب حاصل کریں، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں کہ پورے سال ہم نے کیا کیا اس ماہ مبارک میں، جبکہ خدا بہرحال ہمارے ایک ایک لمحے، ایک ایک چھوٹے سے عمل سے ہمیں بخشش دینا چاہتا ہے، ہمیں مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے رحمتوں، برکتوں، مغفرت کے جو ہے وہ اس پورے اس کو رکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ان ساری چیزوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے لیے ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو کیسے پریکٹیکل بنا سکتے ہیں۔ اور زیادہ محترم، ماہ مبارک میں انسان کی توجہ آخرت کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری چیزوں کا ریوارڈ دنیا میں نہیں ملتا، وہ کہ بہت سارے اعمال انسان کے جو بھی ہیں، نیکیاں ہیں، چاہے روزہ رکھنا ہے، اس ظاہری اثرات بھی ہیں، اس کے ظاہری بھی اس کی باڈی کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اس کی صحت کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ انسان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے اب آج کل زمانہ ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بہرحال فاسٹنگ جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر ہے، بہت سارے انسان کی امراض ایسے ہیں کہ جہاں پر کچھ عرصے کھائے پیے بغیر اور انسان کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ آج کل صحت مند ہونے کے لیے مختلف جو عرصے تک آپ یہ نہ کھائیں، عرصے تک یہ نہ کھائیں، اور اپنے بدن کو جو ہے وہ اس طرح رکھیں۔ تو یہ ظاہری انسان اپنے بدن کی صحت و سلامتی کے لیے، جبکہ روزہ جو ہے وہ صرف ظاہری صحت و سلامتی نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آتش سے سپر ہے، شیلڈ ہے، کہ جس کو ہم یہاں دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے آخرت کی طرف متوجہ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو روزہ رکھ رہا ہے، اس کا ریوارڈ خداوند متعال نے خود دینا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پروردگار نے کہا کہ میں خود روزے کا جو ہے وہ جزا ہوں، یعنی میں خود جزا ہوں، یعنی خدا خود اپنے آپ کو روزے دار کو جو ہے وہ خود عنایت کر رہا ہے کہ وہ خود ہے اصل میں جزا۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے، تو یہاں پر اب ظاہری طور پر کہ میں صرف بھوکا پیاسا ہوں، یعنی میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ جو بھی ٹائم ہے میرا، اور بہرحال ویسٹ میں اس ٹائم کے حدود تھوڑے سے زیادہ ہیں، تھوڑے سے اچھے خاصے زیادہ ہیں ان ممالک کے اندر۔ انسان جو ہے صرف بھوکا پیاسا رہے۔ کیا صرف بھوکا پیاسا رہنا ریکوائرڈ ہے؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ اس کو بھوکا رکھو؟ نہیں، خدا اصل میں چاہتا ہے کہ ہمارے اندر اس پاور جو انسان کے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے، اسے ریئلائز کروائے کہ تم اتنے گھنٹے تک بھوک سکتے ہو، پیاسے رہ سکتے ہو، تم مت کرو کہ وہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے۔ دوسری چیز کہ تمہارے اندر تم جب 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے اپنے ایک ارادے، اپنی رہ سکتے ہو، تم پورا سال رہتے ہو، تم 24 گھنٹے رہ سکتے ہو، تم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ خدا اصل میں یہ پاور دینا چاہ رہا ہے۔ خدا اپنے بندے کو، اور صرف بھوک اور پیاس سے نہیں ہوتا ہے، ظاہر بھوک اور پیاس سے انسان کی ول پاور اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے۔ روزہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہے، روزہ انسان کے سارے بدن کے اعضاء کا روزہ ہے، یعنی آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آنکھوں کو بھی خیال رکھے، اپنے کانوں کو بھی تہمت، غیبت ان سے نہ سنے، نہ ہو ایسی گفتگو، نہ ہو، اپنی زبان کو کنٹرول کرے، کسی کے بعد غلط بات نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز کو بیچتے اس کو غلط بیان نہ کرے۔ بہت ساری چیزیں انسان روزہ انسان کو، آپ یقین کریں، اس کو ایک بندگی کی طرف لے کے بڑھتا ہے۔ روزہ
صرف ایسا نہیں ہے کہ بس میں بھوکا پیسہ رہا، بس میں افطار کا ٹائم ہو گیا، میں افطار کھا پی لوں بس کے بعد بس ختم ہو گیا، نہیں، روزہ کنٹینیوٹی ہے. یعنی جب شروع ہوا تو پورے 30 دن اصل میں افطار کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا نا، خاص طور خوب ٹھیک ہے کھانا پینا حلال ہو گیا، اب حلال طریقے سے افطار کرے، لیکن اس کے بعد خود عادتیں لکھی ہیں، دعائے سحر ہے، دعائے سحر ہے، وہ حمزہ ہے، عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، بہرحال جتنا انسان ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اپنے ذہن کو صاف رکھنا، اپنی چیزوں کو، یہ تو نہیں کہ روزہ افطار ہو گیا اس کے بعد میں اب کچھ بھی دیکھ لوں، میں کوئی بھی کچھ کر لوں، نہیں، ایسا بالکل نہیں. ماہ رمضان ہے، اس کی ہر ساعتیں جو ہے وہ بہترین ساعتیں ہیں، اس کی ہر رات بہترین رات ہے، اس کے دن بہترین دنوں میں سے، یعنی 24 گھنٹے اپنی اس برکتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دن کے ٹائم برکت، نہیں، ہر لمحہ اس کی برکت ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے ریئلائز کریں، پریکٹیکلی ہم چیزوں کو اویل کریں. کمال یہی ہے کہ ہم ان کو اویل کریں اور وہ ہم خود قدم آگے بڑھاتے ہیں، آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ سارے جہت ایک جیسے، صرف مذہب، صرف روزہ اگر نمازیں پڑھتا رہوں، بات پڑھتا رہوں، اپنے آس پاس میں اپنے نیبرز اور ادھر ادھر اپنی کمیونٹی میں لوگوں سے غافل رہوں، خوب یہ کیسا روزہ ہے. انسان دوسروں کی طرف متوجہ رہے، کسی کو کوئی مشکل تو نہیں، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں. آپ کا دسترخوان بہت اچھا ہو لیکن شاید آپ کے ملک میں رشتہ دار، دوست، احباب جن کو آپ جانتے ہو ان کے مشکلات ہو، آپ کس طرح جو ہے وہ اپنے دسترخوان کو کریں گے کہ کوئی آپ کا جاننے والا جو ہے وہ ملک کے اندر خوب کوئی. بہرحال یعنی ہر جہت سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے خدا چاہتا ہے کہ میں اس مہینے میں اپنے ایک بندے کی تربیت کروں، اور ایسی تربیت کروں کہ جب یہ اس سے باہر نکلے تو یہ خالصتاً میرا بندہ ہو اور اس کی طرف بڑھے. اب یہ ایک مہینے کی پریکٹس ہے کہ جسے امام سجاد علیہ السلام شیب سجادیہ میں وداع ماہ رمضان کی دعا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس دعا کو انسان پہلے مطالعہ کرے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جب آخری وقت میں وداع کرے گا تو پھر شاید وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے، انسان پہچان نہیں پاتا. کس طرح اس مہینے سے رخصتی طلب کر رہے ہیں، کس طرح اس مہینے کو چھوڑ رہے ہیں، جبکہ امام چھوڑنا نہیں چاہتے اس مہینے کو. امام جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہیں ہوتا. کیوں یہ مہینہ ختم ہوا؟ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے اس ماہ رمضان کی، کیا ہم بھی اس کیفیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو. تو یہ مہینہ ظاہری طور پر اور کس طرح جو ہے وہ ہم اس کو اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اندر اس تبدیلی کو محسوس کریں، ہم اپنے لیے اس تبدیلی کو جو ہے وہ ایجاد کریں کہ یہ مہینہ ہمیں بھی جاتے وقت افسوس ہو رہا ہو کہ میں ان عبادتوں میں محسوس کیا، ان سحر کو درک کیا کہ وہ جو سحر کے لمحات ہیں، میں اس میں جو دعائیں پڑھتا تھا، اس میں جو مجھے تہجد کی توفیق ہوتی تھی اس مبارک کے اندر، وہ مجھے کسی اور مہینوں میں، ہم دنوں میں نہیں ہوتی. یا اس مہینے کے اندر میں نے قرآن کی تلاوت اور اس کے ساتھ ہونے والے اپنے ان قرآن کو محسوس کیا کہ واقعی جو میں اس مہینے میں قرآن پڑھتا ہوں اور کتنا آرام سے اور کتنے اس کے ساتھ اور کتنی ایک اٹریکشن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، مگر میں قرآن کی تلاوت ویسی نہیں کرتا. کس طرح خدا کی راہ میں دیتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھا ہوا ہے اور باقی راہ میں دے رہا ہوں، لیکن عام دنوں میں ان کو محسوس نہیں کرتا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. یہ جب آپ اس کو ڈے بائی ڈے محسوس نہیں کریں گے تب تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے اس ایک مقام پہ کہ جہاں ہمیں بھی احساس ہو کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہیں ہوتا. محترم انسان عبادت کرتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، انسان بعض اوقات بہت سی چیزیں اپنی خواہشات، اپنی ظاہری ضروریات کے لیے کرتا ہے، وہ برا نہیں ہے. خدا بھی کہتا ہے ادونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. اور ماہ مبارک میں بھی ہے، ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں جو ہے مستجاب ہوتی ہیں. دعائیں انسان کی وقت ایسے ہیں، لمحات ایسے ہیں
کہ جو ہے ان دعاؤں کا بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بھی ذکر اور اذکار کو بیان کیا جائے. لیکن بعض اوقات انسان عبادت پڑھتا ہے اس کی کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو جائے, کوئی نماز استخاذہ ایسی پڑھ لے, کوئی عمل ایسا کر لے. رجب خیاط کے لائف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نماز استخاذہ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف مشکل میں پھنستے تھے, پڑھتے تھے. نماز جعفر طیار جو ہے اس کو پڑھتے تھے. انسان ویسے بھی جو بہت مشکل میں ہو تو علماء کرام بھی تاکید کرتے ہیں کہ نماز جعفر طیار پڑھو. تو تھوڑی سی طولانی ہے, تھوڑی سی لمبی ہے, لیکن بہرحال نماز کے اثرات ہیں اپنے. بعض علماء کی سیرت میں تھا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ تو تہجد کی نماز کی پہلی 2 رکعتیں یعنی پہلے 4 رکعت جو تھے وہ 2 کر کے وہ نماز جعفر طیار پڑھتے تھے. یعنی کیا کیفیت, جب ہر انسان نماز جعفر طیار پڑھے تو اسے باقی نمازیں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں رجب خیاط کا میں یہ ساری نماز پڑھتا تھا جب مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی. ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں نماز پڑھوں بغیر کسی اپنی ضرورت کے لیے, صرف خدا کے لیے پڑھوں, صرف خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے. کہا میں نے نماز پڑھی, میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ کتنی دیر کرتی تم نے ہمارے پاس آنے میں. یعنی انسان کوئی عمل خداوند متعال کی خاطر کرے. روزہ ماہ مبارک کا روزہ بہترین روزہ قربتاً اللہ ہے, یعنی خدا کی قربت کی خاطر ہے. کتنی بہترین, نہ کسی کو دکھانے کے لیے, نہ کسی کو بتانے کے لیے, نہ کسی کو جتانے کے لیے خب میرا روزہ ہے, یہ ہے خب روزہ ہے خدا کے لیے. خب یہ اور انسان اس کو پریٹینڈ بھی نہیں کرتا. انسان بہرحال ظاہری طور پر جو معاشرہ ہے پتہ ہوتا ہے کہ روزے میں, لیکن ہے تو خدا کی خاطر. خدا سے کریڈٹ لینا ہے یا لوگوں سے کریڈٹ لینا ہے. یہاں پر یہ وہ روزہ ہے, وہ عبادت ہے کہ جو صرف خدا کے لیے. لوگوں کو دکھانے کے لیے تو انسان ظاہری طور پر نہ کھائے لیکن روزہ نہ بھی, لیکن یہاں تو انسان اپنی تنہائی میں, اپنی خلوت میں, اپنے اکیلے ہوتے ہوئے میں بھی انسان کچھ بھی نہیں کھاتا. انسان کے سامنے پانی مہیا ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کیوں ہے؟ قربتاً اللہ ہے, اللہ کی خاطر ہے, خدا دیکھ رہا ہے. اور یہ عبادت ہے ہی خدا کے لیے, اس کا جزا, اس کا ریوارڈ بھی خدا ہی ہے. اور اس کو محسوس کرنا ضروری, ورنہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے, کہیں نہ کہیں عزیزان محترم کہیں کوئی مشکل ہے, کہیں کوئی چیز رکاوٹ ہے. اس رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. اگر اخلاق میں کوئی مشکلات ہیں, بیہیویئر میں, ایٹیٹیوڈ میں, ایک دوسرے سے بات کرنے میں, وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کمیونٹی میں, اس کو صحیح کریں. یہ اپرچونٹی ہے یہ مہینہ. اگر اس میں اخلاق صحیح نہیں ہوا, کبھی صحیح نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے. اپنی تنہائی, اپنی خلوت کو دیکھیں, اس میں کیا برائیاں ہیں خدا نخواستہ, کوئی اس کی غلط چیز تو نہیں ہے, اس کو دور کریں. اپنی سوچوں کی اصلاح کریں انسان, اپنے تفکر, اپنے فکر کو, کہ انسان سوچتا کیسے ہے, فکر کیسے کرتا ہے, کیا فکر کرتا ہے انسان, اس کی طرف انسان توجہ ہو کہ اس کی سوچیں کیسی ہیں. بہرحال پھر انسان اصل ہدف کی طرف بڑھے. یہ پریکٹسنگ ہے, یعنی پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہے, اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں نے اپنے اندر ان بھائیوں کو پیدا کیا یا نہیں کیا. خدا نے اپرچونٹی دی ہے, خدا نے موقع دیا ہے, خدا ہمیں تھوڑے سے ٹائم زون کے اندر میں بہت کچھ دینا چاہ رہا ہے, ہمیں بہت اجر دینا چاہ رہا ہے, بہت ساری چیز. خدا متعال بہرحال بہترین مہینے کے صدقے میں اس بہترین عبادت اور اس رحمتوں کہ میں ایک تو اس مصیبت مشکل کو, وبا کو انسانیت سے دور کرے کہ بہرحال انسان جو ہے اس میں جکڑا ہوا ہے, مشکلات ہیں, بیماریاں ہیں, لوگ مریض ہیں, مشکلات ہیں, بہت ساری مشکلات ہیں, فائنینشل, سوشل, فزیکل, اور انسان سوسائٹی کی بہت مشکلات کے اندر ہے انسان. تو اس کے لیے انسان بہرحال دعا کرے. انسان اپنے لیے انسان کرتا ہے, دوسروں کے لیے ویسے بھی ہے روایت میں کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا جلدی مستجاب ہوتی ہے, کیونکہ جو دوسروں کے لیے خدا کی بارگاہ میں اچھا چاہتا ہے, خدا اس کے لیے بھی اچھا ہی ہمیشہ سے چاہتا ہے. ہم ان دعاؤں کو دیکھیں. وقت ماہ رمضان کا عزیزان محترم, خاص طور پہ حدیث قدسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا کہ پروردگار میں تجھ سے بات کرتا ہوں, کلیم اللہ تھے, اللہ سے گفتگو کر, کوئی اور بھی ہے جو تیرے سے گفتگو کرتا ہے,
تو پروردگار نے کہا موسیٰ آخری قوم ہوگی، آخری جو رسول ہے اس کی جو امت ہوگی، اس امت ہے وہ مجھ سے بات کرے گی، لیکن موسیٰ میرے اور آپ کے درمیان میں حجاب ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہوگا کہ امت اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ میں کہا وہ کون سا وقت ہوگا؟ کہا وہ وقت افطار کا وقت ہوگا، افطار کے وقت میں وہ روزے دار اور میرے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، وہ جو مجھ سے چاہے مجھ سے مانگے۔ کتنا بہترین وقت ہے خداوند متعال نے جو اس آخری امت کے مسلمانوں کو دیا، روزے کی حالت میں خدا سے کلام ہو۔ انسان یقیناً بھوک ہے، پیاس ہے، انسان چاہتا ہے کہ جلد سے جلد روزہ کھولے، لیکن انسان اگر نماز پڑھے، عبادت کر لے، پہلے ایک نماز پڑھ لے، بہرحال جس کو مشکل نہیں ہے، جس کے بعد کوئی چیز وہ نہیں ہے کہ پڑھ سکتا ہے، پڑھے، سجدے کرے، اس کے بعد خدا سے ہم کلام ہو۔ پہلی دعا انسان کیا مانگے تو ظہور کی دعا مانگے، انسان اپنے وقت امام کو یاد کرے، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے آپس میں جو مشکلات ہیں، اسلام کی جو مشکلات ہیں، جو آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، وہ اس سے آپ کے اپنے وجود میں، آپ کے اپنی فکر میں، آپ کے افکار میں، آپ کی شخصیت میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ واقعاً روزہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جائے گا۔ وہ روزہ خود ایک ٹریول کراتا ہے، ایک سیر فکری کرواتا ہے انسان کو مطالعے کے ساتھ، اور یہ توفیق بھی ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ عام دنوں میں بہرحال انسان درس بھی اتنے نہیں سنتا جتنے ماہ رمضان کے اندر درس سنتا ہے۔ بہرحال ہمیں بھی توفیق ہوتی ہے کہ ہم بھی، اب تو خیر اس پینڈیمک کی وجہ سے آن لائن ہی زیادہ تر سچویشن ہے آل اوور دا ورلڈ، ورنہ بہرحال انسان فزیکل مومنین کی خدمت میں ہوتا ہے اور اس کے اپنے ایک اثرات ہیں۔ انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ یہ مشکلات حل ہوں تو انسان فزیکلی بھی جو ہے وہ مومنین کی خدمت میں پہنچ سکے اور ایک دوسرے سے ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھ لیں۔ تو اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اسی اہمیت کے ساتھ بہرحال ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ مجھے خیر بہت زیادہ ایگزیکٹ نہیں پتا کہ آپ کے افطار میں جو ہے وہ کتنا وقت جو ہے وہ باقی ہے، لیکن بہرحال ہم اپنی گفتگو کو میں خلاصتاً کچھ بلٹ پوائنٹ کی صورت میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرتا ہوں، اور پھر بہرحال آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کل سے دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، کہ انسان یقیناً اپنے لیے ایک شیڈیول بنائے، لیکن وہ شیڈیول جو ہے وہ کاؤنٹنگ پہ نہ ہو، وہ کوانٹٹی پہ نہ ہو، بلکہ کوالٹی پہ ہو۔ یہ ضرور انسان مرتب کرے، اپنے وجود میں تبدیلی کو خود محسوس کرے، اپنے لیے خود ہر 2 دن بعد، 3 دن بعد، یا کم از کم 5 دن بعد انسان اپنے لیے ایک اپریزل ڈیزائن کرے، محسوس کرے اس کی عبادت میں تبدیلی آئی، اس کی نماز میں تبدیلی آئی، اس کی قرآن کی تلاوت میں لذت پیدا ہوئی، اس کے اخلاق میں تبدیلی آئی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اسی چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے ساتھ ہم شب قدر کو درک کر سکتے۔ شب قدر صرف اسی رات درک نہیں ہوگی، بلکہ ہر رات انسان کوشش کرے گا تو شب قدر کو شاید درک کر لے، شاید اس تک پہنچ جائے کہ وہ رات سلامتی کی رات ہے، وہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے، وہ تقدیروں کی رات ہے، وہ رات وقت کے امام کے وجود پر حجت ہے، وہ رات، وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ انسان ابھی سے کوشش کرے اپنے اندر چیزوں کو، اور بہرحال فزیکلی ظاہری طور پر انفاق کرے، خدا کی رحمت دے جتنا بہرحال اس کو توفیق ہوئی ہے، یا اپنا پلان بنا لے، سسٹم بنا لے کہ اس مہینے میں سے خدا کی راہ میں اتنا نہ ہے، صلہ رحمی کرے، ایک دوسرے سے بات کرے، فون کرے، میسج کرے، ساری چیزیں، رنجشوں کو دور کرے، اگر کوئی خدا نخواستہ اس کے اندر ہے کسی کے بارے میں اس کو دور کرے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تو آپ درگزر کریں، آپ چھوٹے بن جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی بہت لمیٹڈ ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، وقت نہیں کے بارے میں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا کہ جو ہر روز کی گزرنے کے اوپر بیان کی گئی ہے۔ انسان کی زندگی ہر روز گرتی جا رہی ہے، ہر روز اس کی سانسیں کم ہو رہی ہیں، بڑھ نہیں رہی ہے، سائرن ایج بڑھ رہی ہوتی ہے لیکن زندگی کم ہو رہی ہوتی ہے، اسے نہیں پتا کہ کب اس کی زندگی کی سانسیں رک جائیں گی۔ آپ کے سامنے بہت تیزی سے لوگ ان چند عرصے کے اندر چلے گئے، علماء کرام، عام لوگ، رشتہ دار بھی یقیناً آس پاس کافی لوگ چلے گئے۔ بہرحال ہمیں خود کو متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم بہت ساری ایسی ناراضگیوں کو، چیزوں کو جو بہت چھوٹی ہیں، بہت مائنر ہیں، بہت چیزیں جو معنی نہیں رکھتی ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور، خدا کی بارگاہ میں شرح صدر کے ساتھ داخل ہوں، اوپن ہارٹ کے ساتھ داخل ہوں،
ایکسیپٹ کرے لوگوں کو. اب یہی تو کمال ہے. صرف واٹس ایپ پہ میسج چلانے سے ماہ رمضان آ گیا ہے، شب قدر کی رات ہے، ہمارے پلیز ایکسیپٹ مائی اپولوجیز، اور یہ وہ اس سے نہیں ہوگا. عزیزان محترم، انسان واقعا اپنے وجود سے لوگوں کو معاف کرے، لوگوں سے درگزر ہو، لوگوں سے بات کرے، گفتگو کرے، برج کریٹ کرے مومنین آپس میں، اور ہم ایک ایسی اچھی سوسائٹی، ایک ایسی کمیونٹی کو کریٹ کریں جو وقت کے امام کے لیے جو ہے وہ کریٹ ہو. ظاہر ہے ہم امام کی خدمت میں کیسے پہنچیں گے؟ امام کی خدمت میں یہ ماہ رمضان ہمیں توفیق دیتا ہے کہ جب ہم اپنی تربیت کریں، اپنے گھر کی، اپنے ماحول کو اس طرح بنائیں گے تو یقیناً ہم پھر اسی ماحول کو امام کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر آج ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو بہت اچھا نہیں بنا پا رہے، آج ایک چھوٹی سی کمیونٹی کے اندر ہمارے 100 مسائل ہیں، 100 اختلاف اور 100 چیزیں جو ہیں وہ، تو پھر ہم اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے کام کر رہے ہیں. خدا کے لیے کام کیسے کریں گے؟ خدا کے لیے کام کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں سے بیک ہونا پڑتا ہے. خدا کے لیے کام کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور یہ پوری مل کر ایک کام کرنا، ایک نیٹ ورک کے ذریعے سے، ایک ٹیم ورک کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ آگے کی طرف، امام کی طرف بڑھتا ہے. ظاہر ہے یہ کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے. تو اس میں بہرحال ہم فراغ دلی کے ساتھ عزیزان محترم ماہ رمضان کی عبادتوں کو، لذتوں کو محسوس کریں، خود محسوس کریں، سجدوں کو طولانی کریں. مناجات کے انشاءاللہ توفیق ہوگی تو آنے والے دنوں میں دعاؤں کے اوپر یا ان کے فراز کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کی جائے. میں توفیق دے کہ ہمیں خدا نے دسترخوان دیا ہے، جو مانوی دسترخوان دیا ہے. خدا نے ہمیں بھوک اور پیاس سے دعوت دی ہے، مگر خدا ہمیں اس بھوک کے ساتھ دعوت دے کے ہمیں ایک دوسرا دسترخوان کھول رہا ہے، ایک ایسا دسترخوان کہ جو ہمیں عام دنوں میں نظر نہیں آتا، عام چیزوں میں نظر نہیں آتا. وہ اس کی دعاؤں کا ہے، اس کی مناجات کا ہے، اس کی معرفت دسترخوان ہے. اصل میں خدا ہمیں وہ لذت دینا چاہتا ہے کہ کس طرح ایک بندہ کی بارگاہ میں شب کی تنہائی میں جو ہے وہ گڑ گڑاتا ہے. وہ خدا متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ان کی ظاہری مشکلات، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ساتھ کرنے کا عطا فرما، جو بے روزگار اس کے حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں کے قرضوں کو دور فرما. بہت سے لوگ مریض ہیں اور یقیناً حاضرین میں سے بھی، ان کی فیملی میں سے بھی لوگ مریض ہوں گے. پروردگار سب کو تجھے واسطہ اس بہترین مہینے کا ہم سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اس پینڈیمک کو، اس پاک و انسانیت سے دور فرما. ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں قرآن کی تلاوت، مناجات کا ذکر، طولانی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے میں ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں لوگوں کو افطار کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے مال کو تیری راہ میں پروردگار خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الاخرہ. صلوات محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد و محمد.